नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहज़ाब। अहज़ाब कहते हैं ग्रोह को। अहज़ाब में माशरती जिंदगी से रिलेटेड अहकाम दिए गए, यानी हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड अहकाम, हमारी सोशल लाइफ कैसी हो। मुनाफिकीन और मुशरिकीन ने इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया था। मुनाफिक और मुशरिक सब मिल गए थे, यहूदी वगैरह सब, और सबने इस्लाम के खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करनी शुरू की, निहायत मकरूह, बहुत नापसंदीदा मुहिम चलाई। ठीक है, शुरू में जो आयतें आई हैं वो जंग अहज़ाब से पहले की हैं, और जो 9 to 27 है उसमें पूरे में जो जिक्र है वो किसका है? जंग अहज़ाब का, 9 to 27 से। ठीक है, हाँ, इसमें क्या हुआ था, जब मुसलमान हिजरत करके कहाँ गए थे? मदीना गए थे। मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। हमें क्या लगता है मदीना के हालात देखकर? कितने खुश होंगे मुसलमान, है ना, कि मदीना में लोगों ने वहां उनको ऑफर किया, अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी, अपनी जमीनें भी दे दी, बहुत अच्छी, बहुत सुकून की लाइफ बिताई होगी उन्होंने। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू हमें पता ही नहीं कि कितनी ज्यादा आजमाइश और मुसीबतें आई मुसलमानों के ऊपर। कम से कम मक्का में ये था कि अंदर जो मुनाफिकीन और मुशरिकीन थे ना, सिर्फ उन्हीं से खतरा था, बाहर वालों से खतरा नहीं था। लेकिन जब हिजरत करके गए मदीना, तो क्या हुआ? बस मदीना के अंदर मुसलमान रह गए, बाकी हर जगह से मुसलमानों के ऊपर खतरे ही खतरे और अटैक ही अटैक होने शुरू हो गए। एक के बाद एक जंग, एक के बाद एक जंग, मतलब सुकून का पीरियड वो था ही नहीं मदीना का पीरियड। अब पता चला अब ये चढ़ाई के लिए आ रहा है, अब पता चला अब ये चढ़ाई के लिए आ रहा है। अब नबी को कहीं सीरिया भेजना पड़ रहा है, कहीं नबी को वो अपना गजवे के लिए जा रहे हैं, कहीं सीरिया के लिए जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि हमें लगता है कि सुकून के हालात होंगे, लेकिन नहीं थे। उसी में से एक है ये जंग अहज़ाब। बहुत सख्त शदीद तरीन जंग थी जो मुसलमानों ने लड़ी थी, यानी सबसे ज्यादा मुश्किल जंग यही थी। हिस्ट्री में जो आती है सबसे ज्यादा मुश्किल जो लड़ी गई थी वो यही थी। सुनिए इसको क्या थी। ये बहुत जबरदस्त आजमाइश थी मुसलमानों के ऊपर। इससे पहले थोड़ा माशरती हमारी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर लेते ना, अपने अंदर को ठीक नहीं कर लेते, हमारी इस्लाह नहीं हो जाती, तब तक हम बाहर के दुश्मनों से भी नहीं लड़ सकते। जब तक हम अपने लोगों की इस्लाह नहीं करेंगे ना, तो बाहर के दुश्मनों से भी नहीं लड़ पाएंगे। जैसे मान लो आपस में घर वाले आपस में अंदर अंदर लड़े जा रहे हैं, तो क्या वो बाहर वालों से मतलब बाहर वालों से वो मिलकर सामना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पता चला आधे तो उन्हीं के साइड हो गए, आधे हमारी साइड हो गए, अब क्या करें, उसमें से भी फूट पड़ गई। तो इसमें जो शुरू में आ रही है क्या, कि अब तुमने हिजरत कर ली, अब तुम अपने मुसलमानों के अखलाक अच्छे करो, उनके अंदर मजबूती लाओ, उनकी तरबियत करो, उनको बहुत अच्छे से उनकी तरबियत करो, यानी पुख्तगी लाए ईमान की उनके अंदर। ठीक है, ये उसमें बताया गया, जो आज भी बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पर अखलाकी तरबियत की गई और माशरती इस्लाह की गई, दोनों तरीके से। अखलाकी तरबियत भी, यानी अखलाकी तरबियत हमारी किरदार से रिलेटेड, हमारा बिहेवियर, और सोशल बिहेवियर दोनों अच्छा करें अपना। और क्योंकि ये भी देखिए कि उस वक्त गुलाम का रिवाज था, ठीक है, गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, यानी गुलामों को तो इतना हकीर समझते थे मक्का वाले कि कुछ है ही नहीं वो, यानी कुछ भी नहीं समझते थे उसे, किसी लिस्ट में खड़ा नहीं करते थे गुलाम को। और उनका यहाँ पर उनका दर्जा भी बुलंद किया गया, गुलामों का दर्जा भी बुलंद किया जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि सबसे बड़ी ताकत भी मुसलमानों के साथ गुलाम की थी, सबसे ज्यादा गुलाम भी मान लेकर आ रहे थे, उनका बिहेवियर भी अच्छा करना था, उनका इखलाक भी अच्छा करना था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इत्तक़िल्लाह, डरिए अल्लाह से, और नहीं तुती, आप इताअत कीजिए, अल काफिरीना, काफिरों की, अल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, है, अलीमन, खूब जानने वाला, हकीमन, खूब हिकमत वाला। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है अल्लाह से डरो। क्या आप अल्लाह से डरते नहीं थे? आपसे बढ़कर कौन डरने वाला था अल्लाह ताला से? दरअसल ऐसे कहने की वजह ये थी कि आपको आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करना था, आपको ज़हनी तौर पर तैयार करना था, क्योंकि अब हिजरत हो गई थी, अब जंगें होने वाली थी। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर तैयार करना था, और बाकी मुसलमानों को तैयार करना था कि अल्लाह ताला से डरो।
اور کون سی تیاری کے لیے؟ کچھ پتا ہے میجر تیاری جو اس میں تھی کس کے لیے تیار کیا گیا؟ دراصل یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت زینب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں طلاق دے چکے تھے. تب کی سچویشن کے لیے نبی کو تیار کرنا تھا کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ. ہمیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی جانا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں یہ باتیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرنا. ڈرنا کس سے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. وہ طلاق دے چکے اپنی بیوی کو، یعنی حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکے تھے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ یہی تھا کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو جاہلیت کی رسمیں ہیں ان پر ضرب لگائی جائے، ان کو توڑا جائے، بیکار کی جاہلیت کی رسموں کو توڑا جائے. اور آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ حضرت زینب سے نکاح کرنا تھا تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھاتے ہوئے جھجک رہے تھے. آپ کو یہ خوف تھا کہ کفار اور منافق جو پہلے سے ہی جلے بیٹھے ہیں اس دین اسلام سے، اور آگے کتنا پھونکیں گے، کتنا چلیں گے اور کتنا زیادہ اذیتیں پہنچائیں گے مسلمانوں کو. تو اس وجہ سے بھی آپ جو تھے تھوڑے سے وہ ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. اور ایسا ہوا بھی. جب تک ہم حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا نبی کا تو خوب پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف، خوب مہمیں چلی کہ دیکھو اپنے آپ کو اتنا پاک صاف بنتے ہیں اور دیکھو ذرا منہ بولی بیٹی کے ساتھ ان کے نبی نے نکاح کر دیا. مطلب ایسی ایسی باتیں وہ بول رہے تھے، اس کے بارے میں تیار کرنا تھا. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، ان کافر اور منافقوں کی بات آپ کو نہیں ماننی. وَاتَّبِی، اور پیروی کیجئے، ماں جو یوہا وہی کی جاتی ہے، الی کا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم سب عمل کرتے، خبیرن خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا. یعنی صرف اور صرف آپ کو کس کی بات ماننی ہے؟ جو آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے، بس وحی کے علاوہ آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی. وتوکل، اور بھروسہ کرو، توکل کرو کس پر؟ اللہ، اللہ پر. وکفا، اور کافی ہے اللہ، وکیلا کارساز. یعنی صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ آپ کے حالات کو بہت اچھا کر دیں گے آگے جا کر. اور ایسا ہی ہوا نا. ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لی رجل کسی شخص کے لیے، من قلبینی دو دل، قلبینی ڈول، دو دل، من جوفیہ اس کے سینے میں. جوف کہتے ہیں پیٹ، دھڑ، یا کسی چیز کا اندرونی حصہ جو خالی ہو، کسی چیز کا اندرونی حصہ جو خالی ہوتا ہے. جیسے پیٹ میں بڑھنا پھولنا یہ سب ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیٹ. گنجائش ہوتی ہے نا بڑھنے کی، اندر جانے کی، بڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اس جوف کا یہاں کیا لیا گیا؟ پیٹ، سینہ بھی لیا گیا، کیونکہ دل جو ہے وہ سینے میں ہوتے ہیں. مراد یہاں پر ویسے پیٹ ہے لیکن پیٹ نہیں بولیں گے کیونکہ دل سینے میں ہوتے ہیں. نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے، من قلبینی دو دل، من جوفی ہی اس کے سینے میں. وما، اور نہیں اس نے بنایا، ازواجکم تمہاری. اچھا سنیے پہلے ایک بات یہاں پر، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں. یہ والی کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ صرف اتنے کا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا اس کے تو دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ. یعنی اس کی ہمدردی ادھر بھی ہے اور اس کی ہمدردی ادھر بھی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور کافروں کے ساتھ بھی ہے. اس نے ایسا دعویٰ کیا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دین فطرت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے دو دل نہیں بنائے، ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی. اسی طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، یا تو مسلمان ہو سکتے ہیں یا کافر ہو سکتے ہیں یا منافق ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ڈوئل پرسنالٹی والا ہے تو وہ منافق ہے، یعنی یہاں پر کچھ، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، تو یعنی وہ منافق ہے کیونکہ دو دل نہیں ہے کسی کے. تب اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بالکل وہ کر دی، شک ہٹا دیا کہ ایسا نہیں ہے. جو یا تو محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے یا محبت صرف کافروں سے ہو سکتی ہے. یہی ہو سکتا ہے نا، یا تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں یا شیطان سے کر سکتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ ایک وقت میں آپ اللہ سے بھی محبت کریں اور شیطان سے بھی کہیں کہ آجا تو بھی میرا دوست ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک ہی محبت سما سکتی ہے. آگے
वमा नहीं, हाँ वमा और नहीं, जाला उसने बनाया, अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई वो जो, अल्लाती आता है ना सिंगुलर के, यहाँ पर प्लूरल का, अल्लाई वो जो, तुज़ाहिरूना तुम जिहार करते हो, जिहार ज़हारा ज़हर से निकला है, यानी पीठ, जुहर किसे कहते हैं, पीठ को कहते हैं, पुष्ट पीठ, उसी से ये वर्ड निकला है। अरबों में तलाक देने का तरीका क्या था, हाँ यानी तू मेरी माँ जैसी, यानी अपनी बीवी को क्या कहते थे कि वो मेरी माँ है। अल्फाज क्या थे, अंती अलैया अज़्ज़हारी उमिया, तू मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरह है, यानी तू मेरे लिए हराम है, तू मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरह है, यानी माँ जो है वो हराम होती है ना, तो तू अब मेरे लिए हराम हो गई। ये तरीका किसका था, तलाक देने का था। इस तरीके से तलाक हो जाती थी और शौहर गुस्से में आकर अपनी बीवी को ऐसा कह देते थे। तो यहाँ पर दूसरा, और सूरह मुजादला में भी ये गुजर चुका है, आ गई आएगी, सूरह मुजादला में भी ये बहुत डिटेल से है। तो क्या करते थे कि आज से तू मेरी बीवी की तरह, तो वो भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके लिए सजा है। अब देखिए, और नहीं उसने बनाया तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई वो जो, तुज़ाहिरूना तुम जिहार करते हो, मिनहुन्ना उनसे, उम्महातिकुम तुम्हारी माएं, ठीक है, यानी वो तुम्हारी माएं नहीं है। सूरह मुजादला में भी इसकी सजा आ गई है, अगर किसी ने ऐसा किया, यानी किसी ने अगर ये कह दिया कि आज से तू मेरी माँ की तरह है, मजाक में भी अगर बीवी को कह दिया, तो इसका मतलब क्या, सजा क्या, कफारा क्या है इसका, 2 महीने मुसलसल रोजे रखने हैं मर्द को। अगर उसने ऐसा कह दिया ना तो 2 महीने मुसलसल रोजे रखने हैं। और अगर रोजे नहीं रख सकता, बहुत बीमार है, बहुत बुरी हालत है, कंडीशन है, रोजा रख ही नहीं सकता, तो एक गुलाम आजाद करना है, और गुलाम का कंसेप्ट अब है नहीं, और या फिर एक 60 मिस्कीन को खाना खिलाना, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना, ये उसकी सजा है। और इतनी सख्त सजा क्यों रखी गई, क्योंकि इससे घर टूट जाते थे, माशरा खराब हो जाता था, घर टूट जाते थे, और बीवी को माँ बताना खुद भी एक बहुत शर्मिंदगी की और बहुत बुरी बात है, इसलिए इसके ऊपर इतनी सख्त सजाएं उसके लिए रखी गई है जिससे सोसाइटी खराब, जिससे माशरा बिगड़े, जिससे फसाद हो जाए जमीन में, उसके लिए सख्त सजाएं आई हैं। और इससे यही हो रहा था, फसाद हो रहे थे, शौहर गुस्से में आके कह देते थे आज तो तू मेरी माँ है, और पता चला बेचारी वो रो रही है और परेशान हो रही है, और बाद में जब खुद को भी होश आता था तो अब क्या करें, आएगा सूरह मुजादला में कि अब क्या करें। ये दूसरा हो गया। पहला क्या कर दिया अल्लाह ताला ने कि किसी के दिल में, किसी के सीने में 2 दिल नहीं हो सकते। दूसरा क्या तोड़ा अल्लाह ताला ने रस्म को, जिहार नहीं कर सकते, अब बिल्कुल हराम हो गया। किसी ने गलती से कर दिया तो गलती की भी इतनी बड़ी सजा है कि इसको 60 रोजे रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब तीसरा क्या, वमा जाला और नहीं उसने बनाया, अदइया अकुम, अदइया दाल आइन वाव, दुआ पुकारना, पुकारना मतलब मुंह बोला बेटा, यानी ऐसा बेटा जिसे पुकारा जाए, यानी मुंह बोला बेटा। और नहीं उसने बनाया अदइया अकुम तुम्हारे मुंह बोले बेटे को, अब ना अकुम तुम्हारे बेटे, जालिका ये कौलुकुम बातें हैं तुम्हारी, भी अफवाहिकुम तुम्हारे मुंह से, वल्लाहु और अल्लाह यकूलु कहता है हक, और वो यहादी हिदायत देता है अस्सबीला रास्ते की। क्या समझ में आया इस आयत से, यानी तुम्हारा अल्लाह ताला ने मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं बनाया। अगर कोई ये कह दे ये मेरा मुंह बोला बेटा है तो वो मुंह बोला बेटा नहीं रह सकता। इस आयत के नुज़ूल के बाद हजरत हुज़ैफा के घर में एक मसला पैदा हुआ, उन्होंने सालिम को बेटा बनाया हुआ था, अब वो मुंह बोले बेटे से रोका गया यहाँ पर, तो अब वो परेशान हुए कि इनसे तो पर्दा लाजिम हो गया, यानी उनकी बीवी अब ये उनको परेशान हुई कि इनसे तो पर्दा लाजिम हो जाएगा। अब उनकी बीवी बहुत परेशान हुई कि ये मेरे अपने बेटे की तरह है, अब मैं क्या करूं, अब इसको घर से भी नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि नहीं निकाल सकती, तो क्या करूं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल बताया कि उसको दूध पिलाकर रजाई बेटा बना दो। ये क्या है, सही मुस्लिम की रिवायत है, छोटा होगा, अब ऐसा तो है नहीं जवान को दूध पिलाया जाए, कभी आपका दिमाग कहीं और जाए, ठीक है। तो उस वक्त वो छोटा होगा, 2 साल के अंदर अंदर होगा, क्योंकि जब ये आयत नाज़िल हुई तो उनको ये कि इससे तो पर्दा लाजिम हो जाएगा, जैसे बड़ा होगा तो मुझे पर्दा करना पड़ेगा आगे चलकर, है ना, परेशानी हुई।
تو کیا کہا کہ دودھ پلا کر اس کو رضائی بیٹا بنا لو. لیکن دودھ بھی کون پلا سکتا ہے؟ جس کا پہلے سے کوئی بیٹا یا بچہ ہو اور اس کا دودھ آ رہا ہو اور وہ تب دودھ پلائے. بس یہی ایک چھوٹا سا وہ ملتا ہے بس. اس کے علاوہ ایڈاپشن کا ہے ہی نہیں اسلام میں. ایڈاپشن اگر آپ کب کر سکتے، مان لو بیٹی ہو رہی ہے، بیٹی ہو رہی ہے، بیٹی ہو رہی ہے، بیٹا چاہیے. اب ایک بیٹی ہو گئی، اب تبھی کے تبھی کیا ہوا، بیٹا بھی کہیں سے آ گیا، یعنی کسی کا نند کا لے لیا، کسی کا بھی لے لیا. بیٹی کو تو دودھ پلا رہی ہے، اب اگر اسے اپنا حقیقی بیٹا بنانا ہے تو اس کو بھی دودھ پلانا پڑے گا. ساتھ میں بن گیا اس کا پردہ ختم. ایسا ہی ہے، بس یہی ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہے ہی نہیں اسلام میں ایڈاپشن کا. آپ کفالت کر سکتے ہیں، پال سکتے ہیں بچوں کو، لیکن آپ ان کو اپنی اولاد نہیں بنا سکتے، نام ہی نہیں دے سکتے. ہاں نہیں، نام تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو ہم ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی پھر سے ہم نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. پورا سیرت میں آئے گا کہ کیسے کیسے نبی آئے گا کیسے کیسے نبی آئے، ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، زید بن حارثہ. یہ اس لیے تاکہ ان کا نسب باقی رہے. کس لیے؟ تاکہ نسب باقی رہے، ان کی آئیڈینٹی نہ کھو جائے، کہیں گم آگے جا کر آئیڈینٹی ہی گم نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا ہوگا اسلام نے؟ آئیڈینٹی والد کی بھی نہیں ختم ہونی چاہیے. اور اسلام میں نسب بہت امپورٹنٹ ہے، حسب نسب اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. خون کا رشتہ بہت ضروری ہے اسلام میں، اور پورا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا وراثت کا قانون. پوری وراثت ہماری خون کے رشتے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ذرا سا بھی رشتہ ادھر سے ادھر ہل گیا ہمارا، پوری ایک تو پراپرٹی کا قانون ہی جو ہے ہمارا وہ بھی ایک طرح سے کیا ہو جائے گا، کولیپس ہو جائے، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے اب ہمیں، کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے حق بھی مارے جاتے ہیں اس کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے، رحم کے رشتوں میں اور دوسرے رشتوں میں پھر فرق نہیں رہے گا. آپ پھر فرق کیسے کریں گے، رحم کا رشتہ اور دوسرا رشتہ؟ اب باقی دوسری قوموں میں تو ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے تو دھاگا بنا لو، آج سے تو میرا بھائی اور میرے بھائی ہو گئے. تو کیا ان کے اندر وہ بھائی والی فیلنگز آپ لا سکتے ہیں صرف ایک دھاگے سے؟ آپ تو بھروسہ کر کے چلے جائیں گے کہیں بھی، لیکن نیت کہاں جا کے پلٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے خون کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں. وہ محبت ایسے نہیں آ سکتی کسی کو بھی کہنے سے، اور کسی کو کہنے سے کہ ہاں یہ میرے بھائی کی طرح ہے، وہ بھائی نہیں ہو جائے گا، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جائے گا. بھائی صرف اپنے اصلی بھائی ہوں گے اور کوئی نہیں ہو سکتا. بیٹا صرف اپنا اصلی بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا. باقی شیطان پھر کسی کو نہیں چھوڑتا، بچتے صرف وہی ہیں جو حقیقی رشتے ہوتے ہیں شیطان سے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو اب میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، آج تو یہ میرا بیٹا ہو گیا، اب میرا باپ مر گیا جس نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اب پراپرٹی بٹ رہی ہے میرے رشتہ داروں میں. کیا کہیں گے، تو ان کی اولاد تھا ہی نہیں، ہم نہیں دے رہے جہاں یہاں سے. اب بیچارہ وہ کہاں جائے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میرا نسب کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، پتا ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے. اب تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں کیا کروں، اب میرا نسب کیا ہے؟ پھر رشتہ دار تو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے، پھر میں کون ہوں، پھر میں کس کی اولاد ہوں؟ ختم آئیڈینٹی. جب آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، کوئی سی بھی سوسائٹی ایکسپٹ نہیں کرتی. تو اس سے وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں جن کے نام کے آگے دوسروں کا نام لگایا جاتا ہے. اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں بتائیے. سوشل پرابلم بہت ساری، پردے کی بھی بہت بڑا ریزن ہے اس سے کہ کیا ہوگا، ہم تو بھائی بنا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو پردہ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ بھائی کے آگے تو بس ہم دوپٹہ پراپر طریقے سے لے سکتے ہیں، ہے نا. باقی ویسے جیسے اوروں کے آگے پردہ کیا جاتا ہے ویسا پردہ اپنے باپ اور بھائی کے آگے نہیں کیا جاتا. ہم نے تو اس کے آگے سے پردہ چھوڑ دیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی اسی میں، پھر کیا ہوگا؟ باپ اور بھائی کی تو نیت نہیں خراب ہوتی، اس کی ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ خون کا رشتہ تو ہے ہی نہیں. جب خون کا رشتہ نہیں ہوگا تو ایسے جذبات بھی نہیں آئیں گے اندر. یہ بھی ہے نا. جو جان بوجھ کر غلط نسبت کرے گا سخت گناہگار ہوگا، یعنی جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کو حقیقی باپ نہ بتا کر کسی اور کو باپ بنائے گا، اس کے لیے کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوخ کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص خود کو دوسری قوم کا بتائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اب کیا ہے،
ہمارے یہاں ہر کوئی تو سید بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اگر ڈیپ جائے نا تو سید والے بچے ہی کتنے ہیں, 1% بھی نہیں ہے پوری دنیا میں, لیکن ہر کوئی تو سید بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اب اس سے کیا ہوا, ہر کوئی اچھا یہ تو سید ہے بھیا, یہ تو رسول کی فیملی میں سے ہے, ان کی تو عزت کی جائے گی. جھوٹ, دوسروں کو بھی جھوٹ میں مبتلا کر دیا, خود بھی جھوٹ میں رہے. ٹھیک ہے. اور بعض خواتین طلاق والی, مطلب جو بعض لیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں, شادی کے بعد اپنے نام کے آگے کس کا نام لگا لیتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کا نام لگا لیتی ہیں. وہ بھی جائز نہیں ہے, آپ لگا ہی نہیں سکتے اپنے ہسبینڈ کا نام. بس اپنے بچوں کے نام کے آگے اپنے ہسبینڈ کا نام لگا سکتے ہیں, اپنے نام کے آگے آپ اپنے حقیقی باپ کا ہی نام لگوائیں گے. ٹھیک ہے نا. خیر اسلامی کانسیپٹ ہے, اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ نام بدلا جائے شادی کے بعد. آئیڈینٹی کیوں بدل رہے ہیں آپ کسی کی, کیا ہوگا اس سے؟ کسی کی پہچان بدل رہے ہیں آپ, اس کی پہچان چھپا رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے لیے کیا شادی کے ٹائم پر شوہر کو آب حیات پلا دیا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ لمبی عمر ہی رہے گی, پہلے بیوی مرے گی بعد میں شوہر جائیں گے؟ اب مان لو, اب آپ یہ سوچیے ایگزامپل, نعوذ باللہ, یعنی آپ یہ سوچیے ایگزامپل سوچیے آپ ایک, کہ مان لو کسی نے اپنے نام کے آگے لگایا مسز فلاح, شادی کے بعد مسز فلاح ہو گئی وہ, اب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب مسز فلاح اب یہ والی مسز فلاح ہو گئی. کتنا غلط, کتنا آڈ لگتا ہے وہ. تو وہ جو ہے صرف اپنے باپ کے نام سے ہی اپنے نام کو آگے بڑھائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ رواج جو ہے نا, یہ کہاں سے آیا تھا؟ ویسٹرن سے ہے. یہ کنسپٹ ویسٹرنائزیشن کا ہے یہ. یعنی اس وقت کیا تھا, جب وار ہوئی تھی, ورلڈ وار فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہوئی تھی, تو اس میں کیا ہوا تھا, بہت سارے مرد جو ہے وہ مارے گئے تھے, بعض عورتیں جو تھی وہ گھروں میں بیٹھی رہ گئی, اور جس کی شادی ہو جاتی تھی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میری شادی ہو گئی, کیونکہ مرد کی کمی ہو گئی تھی نا, ریوارڈ میں بہت مرد مارے گئے تھے. پھر کیا ہوا تھا, وہ بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میری شادی ہو گئی, اس لیے وہ اپنے آپ کو مطلب اپنی پہچان کو چھپا کر میں مسز فلاں ہوں, یعنی میں شادی شدہ ہوں, دیکھو تکبر کہ میں شادی شدہ ہوں, میں مسز فلاں ہوں. ورنہ اگر مسز فلاح کا کنسیپٹ ہوتا تو حضرت عائشہ آج مسز محمد ہوتی, یا ماں ہوا جو تھا نا آج مسز آدم ہوتی. تو ہاں, باپ کا نام آپ کو کسی بھی حالت میں اپنے بچوں کے آگے سے ہٹا نہیں سکتے. بھلے ہی آپ کا طلاق ہو جائے, بھلے ہی وہ بچے مطلب اب آپ کسی اور کے نکاح میں ہوں, لیکن جو بچے جس سے ہیں وہ انہی کا نام لگایا جائے گا آگے. ٹھیک ہے نا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس شخص کا باپ نہیں ہے, تو اس پر جنت حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اتنا بڑا گناہ ہے اس کا. لیکن ہم کسی کو احترام میں ابا یا اماں کہہ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے اس کا نام, مطلب عزت دینے کے لیے کسی کو ایسی ابا یا اماں کہہ رہے ہیں, یعنی جیسے کوئی چاہ رہی ہے اما اما آپ ادھر ہو جائے, یا ابا ابا آپ ادھر آ جائے, آپ ڈریں گے نہیں ابا کہہ دیا تو یہ باپ, میں نے وہ کیسے چینج کر دیا, ایسے نہیں ہوگا. مطلب آپ عزت میں اما یا ابا کسی کو کہہ کر پکار سکتے ہیں, بیٹا وغیرہ بول سکتے ہیں. ادعوہم, پکارو انہیں, لآبائہم, ان کے باپوں کے نام سے, ہوا وہ اقسط, زیادہ انصاف والا ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک. پھر اگر لم نہیں تعلمو, تم جانتے, آباءہم, ان کے باپوں کو, یعنی کوئی یتیم ہے, آپ کو ایسی پڑا ہوا مل گیا, بیچارہ بچہ چھوٹا تھا, اب اسے تو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے, آپ بھی نہیں جانتے. پھر فإخوانکم, تو وہ تمہارے بھائی ہیں, فی الدین, دین میں, وموالیکم, اور دوست ہے تمہارے, ولی موالی, اور دوست ہے تمہارے, ولیسا, اور نہیں ہے تم پر, جناحن, کوئی گناہ, فیما, اس میں, جو اخطاتم, خطا کی تم نے, بھی اس میں. مطلب ابھی سمجھاتی ہوں. ولیکن, اور لیکن, ماں, جو تعمدت, ارادہ کرے, قلوبکم, تمہارے دل, اور ہے اللہ غفور الرحیم, بخشنے والا, رحم کرنے والا. یعنی اگر کوئی بچہ یتیم ملا ہے, اگر اس کا کوئی باپ آپ کو پتہ نہیں چلا کون ہے, تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا دینی دوست ہیں. ٹھیک ہے, آپ پھر ان کو کسی کا بھی نام نہ دیں, ان کا اپنا ایک نام رکھے, نہیں پتا تو. اور پھر جو گزر چکا, یعنی جو خطا تم نے کی اس سے پہلے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جب یہ والی آیت آنے سے پہلے اگر تم نے کسی کو کسی کا نام دے رکھا تھا, اپنا نام کسی کو دے رکھا تھا, اب کوئی گناہ نہیں ہے, اب تم بدل لو اسے, یعنی اب آیت آ گئی, اب حکم مانو.
جیسے زید بن محمد سے ایک دم زید بن حارثہ ہو گئے وہ، یعنی اب آیتیں آ گئی، اب فوراً ان کے جو پہلے باپ ہیں انہی کا نام تم لگاؤ. ان نبی، نبی اولا قریب تر ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے، ٹھیک ہے، مومنوں سے، من انفسہم ان کی نفسوں سے، وازواجہ اور ان کی بیویاں، کن کی؟ نبی کی، امہاتہم ان کی مائیں، واولو الارحام اور رشتہ دار، بعضہم ان کے بعض، اولا قریب تر ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین، مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفاً کوئی بھلائی ہے، یہ فی کتابی کتاب میں، مستورن لکھا ہوا. مطلب کیا ہے اس کا؟ یہاں نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے مسلمانوں سے وہ بتایا جا رہا ہے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سب سے زیادہ بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ بالا و برتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ تھے. اتنا زیادہ کوئی خیر خواہ ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے جتنے زیادہ خیر خواہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے امت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آپ کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیں، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر اہمیت دیں. اگر نبی کو بچانے کے چکر میں آپ کی جان چلی جائے تو آپ کی جان ان کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ قربان کر دیں، لیکن ان کو بچائیں. بھلے ہی تمہاری اپنی جان چلی جائے، بھلے ہی تمہارے ماں باپ قربان ہو جائیں، بھلے ہی تمہاری اولادیں قربان ہو جائے، لیکن نبی سب سے بڑھ کر ہونے چاہیے. سب سے آگے ان کو رکھیں. اگر ایسا ہے تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور نبی کو آگے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جذباتی محبت نہیں ہے، اصولی محبت ہے. کوئی جذبات میں آ کر کہنا نہیں میں پیار کرتی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حدیث کیا آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے میرے سے منہ موڑا. یعنی عمل کرنا ہوگا، صرف جذبات میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا، تب آپ کہہ سکتے کہ ہاں میں محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اپنی لائف میں سنتوں کو لے کر آئیں، اپنی لائف میں نبی کیا کرتے تھے آپ بھی ایسا کرا کریں. قرآن سے محبت کریں. قرآن جو ہے، اور قرآن تبھی پتہ چلے گا جب آپ نبی کی سیرت کو بھی جانیں گے، نبی کو بھی پہچانیں گے. اس لیے یہ سیرت کی کلاسز شروع کی گئی ہے تاکہ آپ کو واقعی میں نبی سے محبت ہو. اور محبت صرف قرآن سے نہیں آ سکتی جب تک کہ سیرت نہ جانیں. اور ان کی بیویاں کون ہیں؟ مائیں. یعنی نبی امت کے روحانی باپ ہیں اور ان کی بیوی روحانی مائیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مومن ہیں ان میں سے سب کا دنیا اور آخرت کے کاموں میں سب لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں میں اور خیر خواہ ہوں. جو مومن میرے مرتے وقت مال اور دولت چھوڑ جائے تو اس کے مالک اس کے عزیز ہوں گے، اور اگر وہ قرض چھوڑ جائیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا کام چلانے والا ہوں. یعنی مان لو اگر کوئی اپنا مال اور دولت چھوڑ جائے، نبی نے کیا کہا کہ میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں تمہارا، تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، تمہارا مال چھوڑ جائے تو تمہارے رشتہ داروں پر ان کا حق، اس کا حق ہے تمہارے مال کا. لیکن اگر کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ جائے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا کام چلانے والا ہوں، یعنی میں خیر خواہ ہوں. اس آیت میں نا اولا کا لفظ جو آ رہا ہے وہ با کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے نا، با کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن اگر اس کے بعد لام کا صلہ آ جاتا، لیکن با کی بجائے لام کا صلہ آ جاتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ دھمکی یا ڈانٹ. ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، یہی ہے نا، اور یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا، یہ ہو گیا نا، یعنی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ، پکا عہد ان کا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، وَمِن نوح، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے،
وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پکا عہد. یہ عہد کون سا تھا؟ یہ عہد کون سا تھا نبیوں سے جو عہد لیا گیا تھا؟ بعض نبیوں سے ہر نبی سے عہد لیا گیا. عہد الس یاد رکھیے وہ صرف انسان ہمارے نارمل انسانوں کے لیے تھا. نبیوں کا عہد الگ تھا. نبیوں کا عہد بات کے نزدیک وہ تھا جو مطلب نبیوں سے کہا کہ تمہارے ٹائم پر جو بھی نبی آئیں گے تم اس کی مدد کرو گے اور اس کی تصدیق کرو گے. ٹھیک ہے، یہ تھا. اور نبیوں کا عہد الس سے الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا ان سے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو گے. اگر تمہارے ٹائم پر کوئی نبی آیا تو مدد کرو گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر کون آیا تھا؟ ہارون علیہ السلام. اور سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھ چکے. 2 نبیوں کو پڑھیں گے. 2 نبیوں کو بھیجا، ان کے ساتھ تیسرے کی تصدیق کی. کتنے ایک ٹائم پر کتنے نبی آئے، ان سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی. لی یس اللہ تاکہ وہ سوال کریں صادقین سچوں سے، ان صدقہم ان کے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاباً علیماً دردناک عذاب. یعنی صدیقین میں کون لوگ آتے ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ اور ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کے پیغام کو آگے بڑھایا، نبی کے سلسلے کو آگے بڑھایا، وہ صدیقین، وہ سچوں میں آتے. یعنی جنہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا، نبی کے مشن کو آگے بڑھایا، وہ ہیں سچے لوگ. وہ سچے لوگ نہیں ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں اور اپنے آپ میں لگے رہیں اور دوسروں کی آپ فکر ہی نہ کریں. جب تک دوسروں کی فکر نہیں کریں گے تب تک سچوں کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. یہ اب آیت نمبر 9 to 27 تک جنگ احزاب کا بیان کیا گیا ہے. اس میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کریں، مشکل سے مشکل موقع پر بھی ہمت نہ ہاریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نبھائیں. ہوا کیا تھا، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مسلمان، تو مدینہ جو تھی نا چھوٹی سی بستی تھی. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوا، کچھ لوگوں نے اپنا کام ہی انصار، وہ جو وہاں پر رہنے والے تھے وہ انصار کے لائے، اور جو بعد میں ہجرت کر کے گئے تھے وہ کون کے لائے؟ مہاجرین کے لائے. تو نبی نے کیا کرا، آپس میں رشتے بانٹ دیے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا. دینی بھائی، ابھی یہ پہلی آیتیں آئی تھی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا. یعنی ایک کے ساتھ ایک دیا، صرف ایک، 2 کے پیر بنائے تھے. یہ مت سوچے گا کہ مالدار تھے اس کو 3-4 دے دیے اپنی پراپرٹی بانٹو. ایک کے ساتھ ایک پیر بنایا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں کیا کرا انہوں نے اپنا انصار نے بہت زبردست مدد کی تھی مسلمانوں کی، اور انہوں نے جو ہے اپنی یہاں تک کہ اپنی زمینیں بھی آدھی دینے کو تیار ہو گئے تھے. لیکن مہاجرین نے کیا کہا، نہیں زمین آپ رکھو، ہم کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، جو بھی کمائی آئے گی ہم اس کا آدھا بانٹ لیں گے. اس طرح کر کے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں مختلف اوقات کی 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین کو اتنے ہی انصار کا بھائی بنا دیا گیا. 43 کو 43 کا بھائی بنا دیا گیا. پھر بعد میں جیسے جیسے جاتے رہے تو وہ نبی ان کو بھائی ان کا بناتے رہے. اب اس میں کیا تھا، پراپرٹی بھی اس وقت کیا تھا، پراپرٹی بھی کس کو کون سی تھی، وہی، یعنی پراپرٹی میں بھی حصہ دیں گے. لیکن جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تو جو پراپرٹی کا قانون تھا، جو اصل وراثت تھی، بس وہی رہے گی. اب وراثت کا قانون میں قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کسی کو بھی اپنی پراپرٹی نہیں دے سکتے. پراپرٹی کس کے اکارڈنگ بٹے گی؟ قرآن کے اکارڈنگ. جتنا قرآن میں لکھا ہے ویسے ہی پراپرٹی بٹے گی. اس وقت کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی آدھی پراپرٹی بھی دے دی تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو قانون تھا پراپرٹی والا، وہ منسوخ کر کے نئی پراپرٹی سورہ نساء میں جو آیتیں آ گئی تھی وراثت کی، وہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب اس میں یہاں پر جنگ احزاب کا ہے، اور احزاب، اس سورت کا نام بھی احزاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. اور کس سے بنائیے؟ حزب سے. حزابا، حزب کی جمع یعنی گروہ. اس غزوے میں کفار کی یعنی کافروں کی جماعتیں ایک ہو کر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کر رہی تھی. یعنی سب نے پلاننگ کر لی تھی ایک ہونے کی. اور کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. کیسے ہوا تھا یہ میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکرو یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہوئی، جب جاءتکم آئے تمہارے پاس جنودن کئی لشکر، فارسلنا تو بھیجی ہم نے علیہم ان پر ریحن ایک آندھی. ریحن
आंधी, व जुनूदन और लश्कर, लम तरौनहा नहीं तुमने देखा उन्हें, और है अल्लाह उसके साथ जो तुम अमल करते हो, बसीरन खूब देखने वाला। यानी अल्लाह ताला ने ये यहाँ पर जंग अहज़ाब खंदक की तरफ जिक्र है, इसको खंदक भी कहते हैं ना, जंग खंदक। तो अल्लाह ताला ने जबरदस्त मुसलमानों की मदद करी थी, आंधी भी भेजी थी, ठंडी ठंडी हवाओं वाली आंधी भी भेजी थी, और फरिश्ते भी नाजिल करे थे, मतलब ऐसे लश्कर जिसको तुमने नहीं देखा था। सुनिए पहले इसका मुख्तसर सा जिक्र। इस जंग का आगाज कैसे हुआ? जंग ओहद कौन सी जंग थी? दूसरी जंग थी। जंग ओहद दूसरी जंग थी। पहली जंग जंग बदर थी और दूसरी जंग जंग ओहद हुई थी। जंग ओहद के बाद गजवाए बनु नजीर पेश आया। एक और जंग हुई, वो कौन सी थी? गजवाए बनु नजीर। क्या नाम था उसका? बनु नजीर, जिसके नतीजे में यहूदियों को मदीना से निकाल दिया गया था। पहले जंग ओहद हुई, फिर मुसलमान किससे लड़ने गए? यहूदियों से। वो हार गए और उनको बाइकआउट कर दिया। क्या कर दिया? उनको मदीना से निकाल दिया। किसको निकाला? यहूदियों को निकाल दिया था। इन्होंने खैबर में जाकर पनाह ले ली। इन्हीं जिलावतन यहूदियों के का ग्रोह जो 20 लोगों पर मुश्तमिल था। कितने लोग थे इसमें? 20 लोग थे। कौन? यहूदी इसके अंदर, जिनको बाहर निकाल दिया गया था। एक वफद की शक्ल में, यानी एक ग्रुप की शक्ल में कुरैश मक्का के पास गया, यानी इकट्ठे हुए। उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा, हमें निकाल दिया, मदीना से निकाल दिया, भाई ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी जमीन और हमें निकाल दिया गया। तो वो क्या गए करे? उन्होंने इकट्ठे हुए और कहाँ गए? मक्का कुरैश के पास गए। मक्का वाले पहले ही मुसलमानों को खत्म करने की प्लानिंग में थे, पहली किल से भुने पड़े हुए थे वो मुसलमानों से। अब उनके साथ नाराज यहूदी भी मिल गए, यानी अब नाराज यहूदी भी इनके साथ आके मिल गए। अब दोनों इकट्ठे हुए और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला दी। कैसी मुहिम? अब ये ग्रुप खैबर से मक्का आया तो इन्होंने अबू सुफियान के साथ गठजोड़ कर लिया। इन सब का लीडर याद रखिए कौन था? अबू सुफियान। ये सबसे पहले किसके पास आए यहूदी? अबू सुफियान के पास आए, ताकि जंग ओहद की नाकामयाबी के बाद अबू सुफियान एक बात कहकर गया था, ये याद है आपको? जंग ओहद की नाकामयाबी के बाद जब अबू सुफियान ने एक बात कहकर गया था कि आइंदा साल में फिर बदर पे लड़ाई होगी। यही बात कही थी। अभी तो जा रहे हैं, अभी रुक जाओ, आइंदा साल, एक साल जो आने वाला है, मुसलमानों से लड़ेंगे, बदर की लड़ाई होगी। आइंदा साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौजें तैयार की, लेकिन अबू सुफियान नहीं पहुंचा और जंग नहीं हुई, यानी वो डर गया, पहुंचा ही नहीं। अब जब यहूदी कुरैश मक्का से जा मिले तो उनके हौसले फिर बढ़ गए और वो फौरन तैयार हो गए। हाँ, हम तो पहले ही ताक में बैठे थे, हमें तो लड़ना ही था मुसलमानों से। कुरैश मक्का को प्रोवोक करने के बाद ये यहूदियों का लश्कर बनु गतफान के पास गया। एक ग्रुप था बनु गतफान, उसके पास गया, और ये कबीला पहले से ही यहूदियों का हलीफ था। हलीफ किसको कहते हैं? हलीफ कहते हैं सपोर्टर्स को। यानी अरब का ये रिवाज था कि आपस में कस्में खाते थे, मैं इस कबीले का हलीफ हूँ। अब क्या होगा? इस कबीले की दुश्मनी किसी से भी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी भी दुश्मनी होगी। अगर लड़ाई हो गई, भले ही मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब लड़ाई हो गई तो मुझे भी वहां पर पहुंचना है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये हलीफ था, जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, ये था हलीफ वाला। तो बनु गतफान कौन था? यहूदियों का हलीफ, इसलिए उनको तो लड़ना ही था अरब के रूल के अकॉर्डिंग। जब वो आ गए मैदान में तो उनको उनके साथ लड़ना ही था। ठीक है, अब ये भी तैयार हो गए। इसके बाद ये ग्रुप बहुत सारे कबीलों में घुमा, एक के बाद एक कबीले को भड़काया, इस कबीले को भड़का, अब इस कबीले को भड़का, इस तरह करके मिशन जो था उन्होंने दूर दूर तक फैला दिया और सबको मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। कितने थे ये? याद रखिए 20 थे, ये 20 थे। जगह जगह अब घूम रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। हत्ता के जिलकादा 5 हिजरी में अबू सुफियान की लीडरशिप में जुनूबी तरफ से कुरैश, किनाना और तेहामा में आबाद दूसरे हलीफ कबीलों का 4000 लोगों पर मुश्तमिल लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ। 20 से कितने हो गए? 4000 हो गए ये। ठीक है, फिर क्या हुआ? मर्रूज जहरान के मकाम पर बनु सलीम के कबीले, यानी बहुत सारे कबीले और मिले, वो भी लेकर आ गए, लश्कर लेकर आ गए वो भी। ठीक है, मशरिक की तरफ से गतफानी कबीले, फजारा, हर्रा, अजरा लश्कर, ये सारे मिल गए आकर। गर्ज ये कि मदीना पहुंचते पहुंचते इस लश्कर की तादाद 10 से 12 हजार हो गई। कितने थे? 20।
اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا چلایا اور کتنی تعداد کر لی انہوں نے؟ 10 سے 12,000. بعض روایتوں میں 10,000 آتی ہے, بعض روایتوں میں 12,000 آتی ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ 3,000 تھے. 3,000 اور کتنوں سے لڑنا ہے؟ 12,000 سے لڑنا ہے, 10 یا 12,000 سے. اس میں بھی جو 3,000 مسلمان تھے اس میں بھی سب جنگ نہیں کر سکتے تھے, یعنی ان میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, سب شامل تھے. آدھی آبادی تو جنگ ہی نہیں کر سکتی تھی. کتنے بچے؟ 1,500. اب سوچو 1,500 کیسے مقابلہ کریں گے ٹھاٹا مارتا ہوا لشکر جو آ رہا ہے, 10,000 کا, 12,000 کا لشکر. اس میں منافقین بھی شامل تھے, سونے پہ سہاگا. 1,500 اور اس میں بھی منافقین شامل تھے, ہے نا. اگر مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع نہ کیا ہوتا تو اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کو نستے نابود کر دیتا. اور خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سلمان فارسی نے دیا. انہوں نے کیا کہا؟ اور وہ کون تھے؟ غلام تھے. اب دیکھیں اسلام نے غلام کو اہمیت کتنی دی, کہ غلام کو پہلے کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا, اور نبی نے سب کے ساتھ مشورہ کیا کہ اتنے بڑے لشکر آ رہے ہیں, سمندر کی طرح ٹھاٹا مارتا ہوا لشکر آ رہا ہے, کیا کرنا ہے ہمیں, سب صحابیوں کو جمع کر کے. تو سلمان فارسی نے کہا خندق کھودتے ہیں, ہم سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے بڑے سارے لوگوں کا, تو کیا کرتے ہیں؟ خندق کھودتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کرام کو جمع کیا, ان سے مشورہ کیا کہ سب طرف سے لشکر آ رہے ہیں, اب دفاع کیسے کیا جائے. تو حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کے مطابق مدینہ کے سامنے والی سمت میں خندق کھود کر دفاع کرنے کی رائے پاس ہو گئی. تو خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا. ایک ہی طرف کی سے جگہ تھی ان کے آنے کی, باقی طرف سے جو پہاڑ تھے نا وہ کون سے تھے؟ والکینو والے, وہاں سے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے لڑائی کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہی طرف سے آ سکتے تھے, اور جو کہ راستہ کھلا ہوا تھا, اور اس کو راستے میں خندق کھودنی تھی. خندق کیا ہوتی ہے؟ کھائی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی ہے, کیسے کھودیں گے مسلمان؟ کرینے تو نہیں تھی اس وقت کہ آ رہی ہیں بڑی بڑی کرینے اور کھودے جا رہے ہیں, اس سے خندق ہے نا. خندق 15 فٹ گہری کھودی گئی. 15 فٹ یعنی اگر شیزا کو کے اوپر 2 لڑکیاں کھڑی کر دو, شیزا کی ہائٹ کی اتنی, اس سے بھی اوپر, ہاں اتنی خندق کھودی گئی. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کو کہا گیا. ٹھیک ہے, کتنی؟ 40 ہاتھ. کتنے ہوتے ہیں ایک ہاتھ؟ میرے حصے آ گئی 40 ہاتھ کھودنی ہے, ناپ کے کیسے کھودیں گے. ٹھیک ہے, 30 لوگوں نے مل کر یہ خندق 20 دن میں مکمل کر لی. دن رات کام کرتے رہے, اور لوگ بھی شامل تھے, کافی لوگ شامل تھے, دن رات کام کرتے رہے. اس وقت مسلمان معاشی اعتبار سے بہت پیسے ہوئے تھے, یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کھودنی خندق تھی, اور کون سی زمین میں کھودنی تھی؟ مدینہ کی زمین میں, پتھریلی زمین میں, جس میں کھودنا آسان, کرین بھی نہیں کھودتی جلدی سے اس زمین میں. ایسی زمین میں مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا تھا. پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر خندق کھود رہے تھے, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنی پیٹھ پر ڈھو رہے تھے. اندر تو جا رہے تھے لیکن آ رہے تھے تو کرینے تھوڑی تھی کس میں رکھتے, لفٹ تھوڑی تھی جس میں رکھتے اب کے اندر بھیجتے, اپنی پیٹھ پر ڈھو ڈھو کے مٹی کو باہر لا کر پھینک رہے تھے, پھر جا رہے تھے, پھر ڈھو کے لا رہے تھے بڑی ساری مٹی. اس طرح کام کر رہے تھے خندق کھودنے کا. بخاری میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے لیے نکلے تو مہاجرین اور انصار سردی کے دن صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے. بہت زیادہ سردی تھی, یعنی جو اب سردی گئی ہے نا, جو جس میں آپ کپ کپا رہے تھے زبردست, وہ والی سردیاں تھی جس میں وہ خندق کھودنے کا کام چل رہا تھا. ان کے پاس غلام نہ تھے جو یہ کام کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تکلیف اور بھوک سے یہ حالت دیکھی تو فرمایا, اللہ, حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, انصار اور مہاجرین کو بخش دے. صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی ہے, جب تک ہماری زندگی ہے ہم جہاد میں شریک ہوتے رہیں گے. بس یہ جذبہ تھا ان کے پاس, اور کچھ نہیں تھا, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, صرف یہ جذبہ تھا کہ ہم نے بیعت کی ہے, ہم تو نبی کے ساتھ ہی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے جواب میں کہہ رہے تھے, اے اللہ, کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی, بس برکت ڈال دے ان کے کام میں.
حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی کھود رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یعنی شعر و شاعری پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم نہ صدقہ کرتے، نہ خیرات، نہ نماز پڑھتے۔ تو ہم پر سکینت اتار، ہمارے قدم جما دے اگر ہم جنگ کی حالت میں ہوں۔ ان دشمنوں نے ہم پر بغاوت کر دی ہے، جب بھی وہ فتنے کا ارادہ کریں گے ہم ان کا انکار کریں گے، ہم ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ یعنی یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت خوراک کی قلت کا یہ حال تھا کہ تھوڑے سے جو ہوتی ہے نا، اس میں چربی ملا کر پکاتے، لوگ بھوکے ہوتے تو اس کو بھی کھا جاتے، حالانکہ وہ بد مزہ چربی حلق کو جا کر پکڑ لیتی، یہاں چپک جاتی، اتنی بدبودار چربی تھی، وہ اسمیل بھی آتی، دل نہیں کرتا تھا کھانے کا، لیکن کھانا نہیں تھا، جنگ تھی، سامنے ٹھاٹا مارتا ہوا لشکر تھا، ان سے نمٹنا تھا۔ کم سے کم ہمارے فوجی تو یہ نا، ان کو بہت اچھا کھانا پینا دیا جاتا ہے، اور اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ چربی تھی، وہ اس میں سے خراب بو آتی، وہ اس کو بھی کھا لیتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو زمین میں ایک بہت بڑا سخت ٹکڑا آ گیا جو کدال سے خود نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اترتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کھانے کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں تھی، 3 دن سے کھانا تو دور کی بات، چکھی بھی نہیں تھی کوئی چیز 3 دن سے، اسی حالت میں وہ خندق کھود رہے تھے۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اتنی زور سے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے جب بھوک سے یہ آپ کی حالت دیکھی، کس نے؟ جابر بن عبداللہ نے۔ جب میں نے بھوک سے آپ کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، سیدھا اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ہے، کیا تمہارے پاس تھوڑا بہت کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی، 1 سا جو ہے، یعنی 1 کلو، 2.25 کے قریب، اور 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ، بس اتنا ہے۔ میں نے بکری ذبح کی اور بیوی نے جو پیسے اور بکری کا گوشت ہانڈی میں ڈالا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے روانہ ہوا تو بیوی کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے ہی آدمی بلانا، مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ تھوڑا تھا نا، اتنا سا بکری کا بچہ کتنے لوگ کھاتے؟ خندق تو 30 لوگ کھود رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی اور لوگ شامل تھے جو ہیلپ کر رہے تھے، 1000 کے قریب لوگ تھے، 1000 کے قریب لوگ جن کو کھلانا تھا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپکے سے کہا، ہم نے 1 سا جو کا آٹا پیسا ہے اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ چند آدمیوں کو لے کر ہمارے یہاں چلیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، خندق والو، جابر کے یہاں تمہاری دعوت ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں، نبی کس کو چھوڑ کر جاتے؟ کس کو چھوڑتے؟ بھوکے، سارے 3 دن کے بھوکے تھے، نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، تو نبی چھوڑ جاتے 3 دن کے بھوکے لوگوں کو؟ تو بلند آواز نے کہا، چلو کی دعوت ہے، جلدی کرو۔ اور مجھ سے، یعنی جابر سے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ ہی آٹے کی روٹیاں بنانا، یعنی میرا انتظار کرنا۔ میں گھر واپس لوٹا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، اللہ تجھے سمجھے، یعنی دیکھا تو میں کیا کروں گی، کیسے کھلاؤں گی، یعنی اللہ ہی تجھے سمجھے۔ میاں نے کہا، جیسا تم نے کہا تھا میں نے تو ویسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا لعاب یعنی سلائیوا ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور آپ ہانڈی کی طرف گئے، اس میں بھی آپ نے لب ڈالا اور میری بیوی سے فرمایا، 1 اور روٹی بنانے والی بلا لو، اکیلے نہیں پکاؤ، اور چمچ سے ہانڈی کے گوشت نکالتی جاؤ اور اسے چولہے سے نہ اتارنا۔ جابر کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 کی تعداد میں تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کھانے والوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، یعنی ہانڈی کا وہی حال تھا کہ وہ گوشت سے بھری ہوئی جوش مار رہی تھی اور روٹیاں اس آٹے سے بنتی ہی جا رہی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ تھا، لیکن یہ معجزہ کب آیا؟ 3 دن کے بعد۔ صبح سے شام تک ہم روزے میں پڑھنے آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رمضان میں اگر میں کلاسز رکھ لوں نا، آدھی پبلک غائب ہو جائے گی کہ ہمارے تو روزے ہیں، دھوپ میں ہم سے نہیں آیا جا رہا، اور وہ بھوکے پیٹ 3 دن خندق کھودے ہی جا رہے تھے۔ تو آپ سوچئے، ہم جتنی بھی قربانی کر لینا وہ کم ہے یا نہیں؟
خندق تیار ہونے کے بعد ایک مصیبت یہ آئی کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ تھا جو مسلمانوں سے معاہدے میں تھا کہ وہ لڑائی نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف. یعنی آپ یہ سوچئے مدینہ کے باہر دشمن ہیں بہت سارے, اب یہودی کچھ اندر بھی تھے, کچھ کوئی تو نکالا تھا, یعنی کچھ ایک آدھا قبیلہ ان کا اندر بھی تھا, اور وہ کانٹریکٹ میں تھے. کانٹریکٹ کیا تھا ان کے ساتھ کہ تم کسی بھی طرح مسلمانوں کے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کرو گے, یعنی کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوگے. یہ تھا کانٹریکٹ ان کا. اب پتا چلا کہ وہ عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے, یعنی انہوں نے بغاوت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی یہ بات سن کر. ایک تو باہر کی تیاری کر رہے ہیں اور اندر سے بغاوت ہو گئی, کیا کریں اس حالت میں. سیرت میں آئیے گا, سیرت میں سنیے گا اور بھی زیادہ اچھے سے ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حذیفہ بن یمامہ کو بھیجا. انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ عہد شکنی والی بات درست ہے. اس خبر سے آپ بہت انتہائی صدمے میں آئے. مسلمانوں کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا, یعنی باہر سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر اور مدینہ میں منافقین مارے آستین کا سانپ بن گئے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ یہودیوں کی عہد شکنی. یعنی دیکھیں کتنے زبردست پریشانی کے عالم میں تھے مسلمان. ڈر کیا تھا, ہم سارے تو یہاں پر ہیں خندق میں, ٹھیک ہے, ہم سارے یہاں پر ہیں. اندر انہوں نے بغاوت کر دی. ہماری بچیاں, ہمارے جو ہیں عورتیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے ہیں, ان کی حفاظت کون کرے گا. یعنی مسلمان ان کو سب کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. اگر انہوں نے غلام بنا لیا ان کو, ان کے ساتھ بے عزتی کی, کچھ کیا, تو اب کیا ہوگا, اب کون ان کی حفاظت کرے گا. یہ بات مسلمانوں کو کھائی جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا, یعنی اتنا ہر کوئی اب بغاوت پر آ گیا. کفار کا یہ محاصرہ ایک دن تک جاری رہا, ایک مہینے تک جاری رہا. یعنی جیسے ہی وہ خندق خود کے تیار ہو گئی, جیسے ہی باہر والے لشکر خندق کے پاس آتے تھے تیر بازیاں شروع ہو جاتی تھی. کوئی خندق کے اندر ان کو اترنے نہیں دیتا تھا. ایک مہینے تک تیر بازیاں ہوتی رہی, یہاں سے بھی تیر وہاں سے بھی تیر, یہاں تک کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ملا تھا مسلمانوں کو. پھر مسلمانوں نے نمازیں جمع کی تھی ایک جنگ میں, سیرت میں آئے گا یہ بھی کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ملا تھا. ذرا سا ہٹ جاتے تو کیا ہوتا, اتر کے آ جاتے, خندق پار کر کے آ جاتے, ٹھیک ہے. خندق کے آر پار لگاتار تیر اندازی ہوتی جا رہی تھی, مگر جنگ کسی بھی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچ رہی تھی. اتنی کڑی آزمائش تھی کہ اچھے صحابہ کرام کے قدم ڈگمگانے لگے. اور اس حال میں اللہ نے مسلمانوں کی دو طرح سے مدد کی. کیسی مدد؟ جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ مدد کھولتے ہیں. کیسے؟ ایک صحابی تھے نعیم بن مسعود صحابی, ان کی چال کی وجہ سے, یعنی وہ مسلمان ہو گئے تھے. کسی کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے. اندر والے یہودی سمجھے یہ باہر والے کی طرف سے, باہر والے سمجھے کہ یہ اندر والوں کی طرف سے. بہرحال پتہ ہی نہیں چلا ان کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہو گئے. بنو غطفان کا ایک رئیس نعیم بن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے. اس بات کا علم نہ تو قریش کو ہوا نہ ہی یہودیوں کو ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. نعیم بن مسعود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ان حالات میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں, آپ کی اور اسلام کی کیسی خدمت کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے اس کے ذمے قریش اور یہودیوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی ڈیوٹی دے دی. یعنی نبی نے کیا کہا, تم پھوٹ ڈالو ان دونوں کے بیچ میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو جنگ روکنی تھی, پھوٹ ڈالو. اب یہ جنگی چال تھی. وہ بہت عقل مند تھے, فوراً آئیڈیا لگا لیا کہ مجھے کرنا کیا ہے. پہلے وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہنے لگے, دیکھو اللہ جنگ میں اگر مان لو ان اتحادیوں کو ناکامیابی ہوئی, یعنی اندر والے یہودیوں کے پاس گئے اور کیا کہا, اگر یہ جو جنگ چل رہی ہے نا, اگر اس میں اتحادیوں کو ناکامیابی ہوئی, یعنی جو سب مل کر آ گئے, اگر ان کو ناکامیابی ہو گئی تو یہ تو تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے باہر سے باہر. تم اندر ہو, تم اندر ہی بیٹھے رہ جاؤ گے, تمہارے ساتھ مسلمان کیا کریں گے یہ سوچ لو. یہودیوں کے لگا ہاں یہ بات تو بالکل سچی ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم ایک کام کرنا, جب ان لوگوں کے پاس میسج پہنچاؤ کہ یہ بطور یرغمال تم کو 10 آدمی بھیجے, یعنی قیدی کے روپ میں, ہاسٹیج, ٹھیک ہے نا, 10 آدمی بھیجیں. اس سے کیا ہوگا, اگر ان کے 10 آدمی تمہارے پاس رہیں گے نا تو وہ تمہیں چھوڑ کر جا نہیں پائیں گے. انہوں نے کہا ہاں نہیں, تم تو صحیح کہہ رہے ہو, ہم ایسے ہی کریں گے, 10 آدمیوں کا مطالبہ کریں گے ان سے.
جو کسی بھی وقت، ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہاں سے مطمئن کر کے کہا کسی کو مت بتانا یہ والی باتیں، یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ باہر والوں کے پاس گیا اور کیا کہا کہ وہ جو ہے نا ایک ہو گئے سارے یہودی. انہوں نے یہ پلاننگ کری ہے، ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر تم ہار گئے اور تم ان کو چھوڑ کر چلے گئے نا تو کیا ہوگا کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہم اندر ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی. تو یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بطور یرغمال تم سے 10 آدمی مانگیں گے تو تم 10 آدمی مت دینا. ان سے جا کر یہ کہہ دیا کہ تم 10 آدمی مت دینا. اب ایسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ اندر والوں نے اپنی بات پہنچائی آگے، تو انہوں نے کہا واللہ نعیم تو بالکل سچ بول رہا ہے، انہوں نے تو 10 آدمی مانگ لیے. باہر والوں نے کہا ہم نہیں دیں گے تمہیں 10 آدمی. اس سے کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور دونوں الگ ہو گئے. اب انہوں نے کہا ہم نہیں آ رہے تمہارے ساتھ، ہم تو اپنے معاہدے میں ہی ٹھیک ہے. تو یہ تھی پہلی ترتیب، یعنی وہاں سے تھوڑا سا سکون ملا مسلمانوں کو، کم سے کم اندر سے حفاظت ہو گئی نا. اب باہر والوں سے نمٹنا تھا، اندر سے تو حفاظت ہو گئی. اب باہر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی. اتنی سخت ٹھنڈی ہوا چلی جس نے خیمے اکھاڑ دیے، گھوڑوں کے رسے ٹوٹ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لشکروں کے برتن اور ہانڈی وغیرہ الٹ گئی. کھانے کا سامان جو تھا وہ آندھی کی وجہ سے سب الٹ پلٹ گیا، برتن ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی. ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چھیدتی ہوئی اور آر پار معلوم ہو رہی تھی. اتنی سخت سردی میں کسی کو یاد رہتا ہے مجھے لڑنا ہے؟ ہر کوئی بھاگتا ہے. ان سے کیا ہوا؟ ان کے سینک سارے بدک گئے اور دوسری طرف بھاگنے لگے. کفار کا لشکر بدحواس ہو گیا اور وہاں پر بھگدڑ مچ گئی اندر. اور نتیجہ کیا ہوا؟ صبح ہوتے تک سامنے والی فوجوں کا صفایا ہو گیا، کوئی نہیں بچا سامنے. کب آئی یہ مدد؟ 1 مہینے بعد. ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے گا، یعنی باہر جا کر کون دشمن کی خبر لائے گا. مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہیں پڑی. آخر حضرت زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا. آپ نے دوبارہ یہ سوال پوچھا تو دوبارہ حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا ہوں. آپ نے تیسری بار سوال کیا تو پھر آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا. چنانچہ آپ لشکر کفار کی طرف گئے، روانہ ہوئے. آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت قطعی کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی. اور آپ نے واپسی آ کر یہ بات بتائی. لوگ سن کر خوش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اور یہ بات بالکل درست ثابت